अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ना अभी अनीक नाजी साहब का प्रोग्राम देख रहा था और बड़ा अभी व्लॉग लोड हुआ है। तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की नुसरत जावेद साहब के हवाले से। वो काफ़ी दुखी थे कि वो बार बार यानी कि इस बात को दोहरा रहे थे कि भाई एक ऐसा शख्स, अपराइट शख्स, वो नुसरत जावेद, वो ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई कि मैं जर्नलिज्म में आया और किसी को नहीं आना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से बाज़ टाइम इख्तलाफ हो जाता है। तो अनीक नाजी साहब बहुत इज्जत करते हैं भाइयों की तरह। तो आखिर में उन्होंने एक बात कही कि हम ये जो झूठ की फैक्ट्री हैं, ये जो झूठे चैनल हैं, ये बंद होने चाहिए और इनको दीगर काम करने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। इंग्लिश चैनल होने चाहिए, ये हमारी पार्टियों को भी चाहिए। मैं खुद जो उनसे ना रिक्वेस्ट कई दफ़ा भिजवाई, मैं खुद भी करूँगा, अभी भी करता हूँ मरीम नवाज शरीफ से कि आपका जो तर्जुमान है, बेहतरीन लोग हैं। मसलन डॉक्टर फरजाना राजा हैं, उनको जो है ना आप इंग्लिश तर्जुमान रखें, डॉक्टर फरजाना अरशद। तो उनको जो है ना आप अपना पार्टी का एक तर्जुमान रखें, इंग्लिश तर्जुमान रखें या दीगर को रखें। वैसे तो वो बड़ी ब्लंट और बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान हो सकती हैं आपकी, लेकिन जब आपको इस किस्म का डिसीजन करना पड़ेगा तो फिर बड़े पॉलिशी आ जाती है। ये बदकिस्मती है हमारे जो है ना सिस्टम के अंदर। तो किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन पार्टी से इब्तदा करें। चैनल्स इंग्लिश होने चाहिए। लेकिन मुझे जो इख्तलाफ हुआ ना, जो मुझे बात बुरी लगी, अनीक नाजी साहब ने अपने तौर पे तो बैठ कर कह दिया, लेकिन अनीक नाजी साहब पाकिस्तान के मसाइल अपने। आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाएं, ग्रो करें, बिजनेस स्टार्ट करें। जब आप एक हद से ज़्यादा बड़े सिस्टम में जाएंगे ना, फिर आपको ना अपने हिफाजत के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फिर आपको रिश्तेदारियां भी ऐसे ताकतवर लोगों में बनानी पड़ेंगी कि आप महफूज रह सकें। अच्छा, वो भी बना ली, फिर ग्रोह आ जाते हैं लूटने के लिए। मसलन हमारे यहाँ इंसाफ तो बिकाऊ है ना, बाकायदा बनाया जाता है कि मैं ये केस फाइल करूंगा, तुमने टेकअप कर लेना है, उसके बाद इसकी ऐसी की तैसी फेर देनी है। हमारा हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस और जो नीचे हैं वो तमाम जो उनसे है ना, वो कारोबारी मंडियों के अंदर बैठे हैं। अब उनसे हिफाजत के लिए वो लोग क्या करते हैं? अच्छा, कारोबारी जो आदमी होता है ना, वो होता है लालची। ये बात जहन में रखें। अब ये दुनिया की हकीकत है, आप उसको झुटलाएं, गलत कह दे, सही कह दे, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा होता है। वो अल्लाह वास्ते भी कर रहा होता है, वो लोगों की हेल्प भी कर रहा होता है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं एक सिस्टम में आ चुका हूं, अब मैं अपने आप को ग्रो करूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उस प्रोटेक्शन के लिए जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर ना जो बेहतरीन रास्ता मिला वो हुआ कि जर्नलिज्म को बाय कर लो, खरीद लो जर्नलिज्म को। ये रास्ता किसने दिया? ये एक अलहदा मौजू है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ये मार्शल लॉ ने रास्ता दिया, ये इनलीगल घुसे हुए लोगों ने रास्ता दिया। उसके बाद झूठ की मंडियां लगी। अब एक और चक्कर चल रहा था कि एक तरफ तो वो जो कब्जा ग्रुप था, जो स्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, कभी मार्शल्ला लगाते हैं, कभी ये हाइब्रिड प्रोग्राम लेके आए। ये टोटल जो पिछला दौर गुजरा, ये मार्शल्ला का दौर था। ये सारा हाइब्रिड प्रोग्राम जिसमें आप जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात से जो सा ना जुज़वी इत्तफाक करता हूँ कि वो अभी तक जो काम कर रहे हैं उसमें मतलब एक स्टेप्स, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एक इनकलाबी तब्दीलियां नहीं लेके आएंगे तो वो खुद भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि इनकी वर्दी में भी उतनी ही जेबें हैं जितनी जनरल बाजवा की जेब में वो वर्दी में थी, सेम जेबें हैं। लेकिन जो नीचे है ना ग्रोह, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो अपनी जगह पे है। अगर ऐसी बात होती ना, जनरल आसिफ गफूर जो ना जनरल फैज हमीद की तरह से ही पॉलिटिसाइज बनते थे। क्यों अपनी सीट पर बैठे हुए हैं? क्यों अभी तक ये स्टेप्स नहीं ले लिए गए? क्यों वो मशहूर तरीन लोग जो बहुत, जिनका मैं नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कितने एक्टिव थे, किस किस तरीके से थ्रेड किया करते थे, जाके मुलाकातें करते थे, क्यों नहीं अभी तक निकले? और एक बात जहन में, कुछ लोगों को आगे पीछे कर दिया गया, कुछ लोगों को फारिग कर दिया गया, लेकिन अगर आपने उनकी इज्जत बचाई है ना, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की अवाम को बेइज्जत कर रहे हैं और पाकिस्तान के
جمہوری نظام کو بےعزت کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جزوی طور پہ، لیکن ایسے جزیات ہم نے دیکھے ہیں کہ جنرل کیانی بھی بڑے جزوی طور پہ بڑے زبردست، ان کے پہلا جو دور تھا وہ بڑا شاندار دور تھا، انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے. جنرل مشرف کے لگائے ہوئے لوگ جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، تمام افسران کو واپس بلایا، ان کے مراد کو کنٹرول کیا، سسٹم کو ٹھیک کیا. لیکن جیسے انہوں نے ایکسٹینشن لی تو کمپرومائزڈ ہو گئے. پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، تو اس وقت جو کہنے کا مطلب یہ ہے، جس بات پہ مجھے شدید اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ جو کاروباری لوگ گھسے ہیں ان کو کاروبار کی تو سمجھ تھی، ان کو جرنلزم کی سمجھ نہیں تھی. انہوں نے صرف اور صرف یہ جانا کہ ہم پروٹیکٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک جو ہمارے پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کے ایک نہیں کافی سارے چینل ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور کسی چینل کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اگینسٹ جا کے بات کر سکے. کچھ ہلکا پھلکا سا کچھ کر دیتے ہیں لیکن اگینسٹ کوئی نہیں بات کرے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے نا، انڈیویجولز پہ ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ایکشنز جو ان سے نا وہ نظر آنے چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. عمران خان کو جس طریقے سے کورٹس میں سے اس وقت میں جو فیور مل رہی ہے، اننے واہ فیور مل رہی ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف کو اس شخص نے الٹا لٹکا کے رکھ دیا. اور ہم سب جانتے ہیں جو عمران خان کے سسرالی ہیں، چلے میں دوہرا دیتا ہوں، جو عمران خان کے سسرالی ہیں، اصل سسرالی جو لندن میں، وہ میڈیا کے اوپر کتنا انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ سسٹم کو جکڑنے میں کتنے ماہر ہیں. ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے، ہزاروں سال کی. اور ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایک بندر کے ہاتھ میں جوتی پکڑا دو اور ایک جو مہذب ترین لوگ ہیں وہاں پہ ان کو انصاف کے لیے اس بندر کے آگے کھڑا کر دو، پھر نظام کیسا چلے گا سب کو پتا ہے. اور ان بندروں کی مجبوریاں جو ان سے نا اپنے ہاتھ میں رکھ لو، یعنی کہ وہ بیر نہیں جس کے اندر تنکا نہیں. اور کسی نہ کسی کی چھوٹی نہ سے چھوٹی، کوئی چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، ان کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اور پھر نظام کو جو آپ چلا کے دیکھو، سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اس وقت یہی صورتحال ہے. چاہتے نہ چاہتے لوگ جو ان سے نا اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں. اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا بے ایمان جو ٹرک پکڑتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے، اور سب سے بڑا بے ایمان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا. وہ قیامت کے روز بھی توبہ استغفر اللہ، وہ لوگ سب سے زیادہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وہ لوگ جہنم میں جلائے دوسرے جائیں گے، لیکن جہنم کا ایندھن وہ بنیں گے کہ جو لوگ دیکھتے رہے اور اپنی اللہ اللہ کرتے رہے. یار ایک جج ہے بھی تو صحیح، 2-3 جج ہیں بھی تو صحیح سپریم کورٹ کے اندر جو باقاعدہ فائٹ کرتے ہیں، وہ سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، اس ناجائز اور بدیانت سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، باقی نیوٹرل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. او جی ہمارے پاس جو کیس لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں. ملک تباہ ہو گیا، برباد کر کے رکھ دیا، لیکن کوئی احساس نہیں ہے کہ جی ہم جو ان سے ہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہے بھائی آپ ٹھیک. اگر آپ دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کتنے افسران ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، وہ کہتے ہیں ہم نے 1 روپے کی رشوت نہیں لی، ہم نے کبھی ایک ناجائز نہیں، لیکن ہمارے سامنے کروڑوں اور اربوں کے جن سے نا بے ایمانیاں ہوتی رہیں اور ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہے. اس وقت ہماری غیرت اور عزت جو ان سے نا وہ مری ہوئی تھی، اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کا پڑا ہوا تھا، جبکہ ہم نے حرف کو چھوڑ اٹھائے ہوئے تھے. ہم نے سب سے بڑا اچھا پھر 5 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. کیا بات ہے، شاباش بھائی. اور جناب تلاوت بھی بہترین کرتے ہیں، اور ہر قسم کا جو ہے نا کوآپریشن کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے. لیکن جس ملک کی حفاظت کی قسم کھائے ہوئی ہے، اس ملک کی تباہی پھیری جا رہی تھی، اس وقت میں کہاں مرے ہوئے. ایک بغض ڈال دیا گیا کہ یار بس سویلینز جو ان سے ہیں نا وہ بیماری ہیں. اتنی نفرت توبہ کر کے کہنی چاہیے. دوست ہی ہیں ہمارے سارے سسٹم کا حصہ ہیں. اتنی نفرت انڈین سے نہیں کرتے بطور دشمن جتنی نفرت سویلین سے کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اور نہ سویلینز کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ دل سے، نہ زبان سے، نہ عمل سے، کسی بھی طرح سے نہیں کرتے. اس لیے سسٹم کا بیڑا غرق ہوتا ہے.
تو یہ بات بھی جن سے نا حقیقت ہے، یعنی کہ کسی دنیا کی کوئی ایک سلطنت یا کوئی ایک ملک بتائیں کہ جہاں پہ اتنا دھڑلے کے ساتھ جو نا اس ملک کی فورس جو سی ہے وہ کاروبار کر رہی ہو اور بے ایمانی پر مبنی کاروبار کر رہی ہو اور قبضوں پہ مبنی کاروبار کر رہی ہو اور ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کے انہوں نے کھڑی کر دی ہو اور اس میں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہے یہ جو باتیں میں بھی کر رہا ہوں، یہ ہم پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دی تھی نا، اس ملک کا بیڑا گرک ہو رہا تھا، تو وہ جو لوگ ہیں نا جن کو جذباتی کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یار یہ ناجائز بولتے ہیں، وہ بول رہے تھے تو کچھ بہتری ہے، کچھ بچت ہے، ادروائز تو کیا تھا؟ انہوں نے اپنے کفارہ کیا ہے نا، اپنے جو بھی عمل تھے ان کا کفارہ کیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کیا تو اس کا کفارہ کیا ادا۔ تو بہت شکریہ جی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناجائز ٹی وی چینل ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پیمرا کو طاقتور بنانا ہوگا، پارلیمنٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اور فوری الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عمران خان اور جتنا کلٹ ہے اس کے لیے ادارہ جاتی معافی مانگنی ہوگی میاں محمد نواز شریف سے، ادارہ جاتی، یعنی کہ سپریم کورٹ، کورٹس اور اسٹیبلشمنٹ نام لے کے معافی مانگے کہ اس میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ناجائز طور پہ ختم کیا، ہم نے زیادتی کی اور ہم نے ایک یہ بت کھڑا کر دیا عمران خان کے نام کا، اور بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ کوئی موسولینی کا اور ہٹلر کا نام لے کے الیکشن نہیں لڑ سکتا، ایون کمپین بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے پیچھے تصویر لگا لی اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی یہ اچھائی تھی، یہ اچھائی تھی، وہ یہ کہتا تھا، اس کی یہ سوچ تھی، نہیں کر سکتا۔ یہ جمہوریت کی ماں ہے، اس حقیقت کو جاننا چاہیے، اس لیے اس بت کو توڑنا ہوگا جو تراش کے کھڑا کر دیا، لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سناتا ہے اور صبح شام سناتا ہے۔ یہ بالکل اس ریچ والے کی طرح سے ہے جیسے وہ ڈگڈگی بجا کے بچے گھیر کے آہستہ آہستہ ایک محلے سے دوسرے محلے، گلی سے آگے آگے، پھر اس کے بعد وہ کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر بردہ فروشی کے لیے ان کو آگے بیچ دیتا ہے۔ یہ اس کی کمائی ہوتی ہے۔ بچے پیچھے پیچھے سائیں بن کے چل پڑتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ جی وہ ریچ کے تماشے کے لیے پیچھے چلا گیا۔ لے جانے والا اور ہوتا ہے، پکڑنے والا اور ہوتا ہے، پورا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شریف چور ہے اور یہ دیانتدار شخص ہے، یہ صادق اور امین ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور پاکستان کی فورسز نے یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شریف چور ہے اور یہ جو عمران خان ہے یہ بالکل صادق اور امین ہے۔ تو عوام نے یقین کر لیا، اب یقین کر لیا، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جناب اپنی پالیسی تبدیل کر لیا۔ تم نے پالیسی تبدیل تب تمہاری تبدیل ہوئی پالیسی مانی جائے گی جب تم معافی مانگو کہ ہم نے جھوٹ بول کے ورگ لایا اور ہم نے لوگوں کے دماغ خراب کیے، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ ہمارا ٹاؤٹ تھا، ہم مجرم تھے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آج ہمیں احساس ہو گیا، اور وہ بھی اس لیے ہو گیا کہ یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا، ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، جذباتی باتیں ہیں لیکن سچ یہی ہے۔